अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, 16 तारीख की सुबह पाकिस्तान में दो भयानक खौफनाक वाकयात हुए। एक हमने देखा कि कामरा बेस पर अटैक हुआ, उसकी बड़ी मजम्मत हुई, उस पर बहुत तज्जिए हुए, और साथ हमने ये देखा कि 7 बजे सुबह नारान के करीब एक बस को रोका गया जिसमें से कुछ लोगों को निकाला गया। 20 लोग थे, शिया मसलक के लोग थे, उनको निकाल कर उनको कत्ल किया। सरे आम सुबह के वक्त गोली मार के 20 लोगों को मारा गया। उसके बाद हमने बहुत से तज्जिए सुने, पाकिस्तान में बहुत सी बातें लिखी गई, कही गई, लेकिन जब हमने सब चीज़ों पर नज़र डाली तो हमें ये लगा कि जो 14 की तकरीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज़ अशफाक क़यानी साहब ने की थी, वो हमें लगा कि उस तरह के जो मसाइल होते हैं उस पर सबसे एक ऐन जो ज़रूरत है, जिस तरह के तज्जिए की, जिस तरह की बात की और जिस तरह की एक पॉलिसी डायरेक्शन की, हमें लगा कि वो हमें जनरल क़यानी की तरफ से ही सुनने को मिला। इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोग्राम में अंसार अब्बासी साहब, एडिटर इन्वेस्टिगेशन है द न्यूज़ के, सीनियर एनालिस्ट हैं, और लाहौर में हमारे साथ हैं हारून रशीद साहब। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब प्रोग्राम में आने का। और नाजरीन, अयाज अमीर साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट, कॉलमनिस्ट और MNA भी हैं, PMLN से ताल्लुक़ है, डिफेंस कमेटी जो है पार्लियामेंट की उसके मेंबर हैं। और लास्ट लेकिन नॉट द लीस्ट हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, MNA हैं और चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे। आपसे शुरू करते हैं हारून रशीद साहब, ये क्या बात दुरुस्त होगी कहनी कि इस वक्त जो जनरल क़यानी की तरफ से 14 तारीख को बात की गई दहशत गर्दी की हवाले से और इंतहा पसंदी के हवाले से, आप क्या उनसे इत्तफाक करेंगे कि ये मसाइल सबसे गंभीर हैं, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनमें से? ये दो बातें उन्होंने कही। एक तो यही कहा कि बहुत संगीन मसला है, ज़ाहिर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। और एक उन्होंने कहा दहशत गर्दी ये है कि दलील की बजाय ताकत से अपनी बात मनवाई जाए। तो अब इसकी रोशनी में देखें तो ये लोग भी दहशत गर्द हैं और पाकिस्तानी तालिबान भी उसमें शुमार किए जा सकते हैं और अमेरिका भी दहशत गर्द है। आपने सुना हारून रशीद साहब क्या फरमाते हैं? हम आपको सुनाई देते हैं कि जनरल क़यानी ने फरमाया क्या, उन्होंने क्या कहा उस वक्त, दहशत गर्दी की और इंतहा पसंदी की तारीफ क्या करते हैं, किस तरीके से वो डिस्क्राइब करते हैं दोनों को? कोई भी शख्स जो ये समझता है उसकी राय हरफ आखिर है, वो एक इंतहा पसंद है, और साथ ही ये ज़िद भी कि मुझे अपनी राय बाकी सब पर मुसल्लत करने और थोपने का हक है, ये एक खुली इंतहा पसंदी है। अयाज अमीर साहब, आपने भी सुना, हारून रशीद साहब की भी बात सुनी अमेरिका के हवाले से, तो आप क्या कहेंगे कि हमारा इस वक्त किस चीज़ पर फोकस, किस चीज़ पर होना चाहिए अगर हमने इन दोनों चीज़ों से निपटना है? जनरल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और कौन से सन में ये फरमा रहे हैं? 2012 में। हम इस जंग में कब से फंसे हुए हैं? पिछले 10 साल से, अगर उससे भी ज्यादा नहीं। तो चलें, देर आए दुरुस्त आए, ये तजरिया तो फौज को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। और ये जो तफरीक फौज के जहन में थी कि ये अच्छे हैं, अच्छे जंगजू हैं, हमारे काम आ सकते हैं, हमारे मुफाद को बढ़ा सकते हैं, इस सोच ने हमें गर्क कर दिया है। लेकिन जो मेरे दोस्त हारून रशीद साहब ने कहा है बात, कि उन्होंने जो तालिबान के बारे में कहा, हाँ फिर वो भी दहशत गर्द हैं, थोड़ा सा तामुल से उन्होंने कहा, और फिर कहा अमेरिका भी दहशत गर्द है। तो मसला तो यहीं कंफ्यूज हो गया। जो हमारे अफवाज के जो सिपाही हैं उनकी गर्दनें जो कट रही हैं, जो दीर में हालिया हुआ था वाकया, वो अमेरिका तो नहीं काट रहा। जो ये शिया जो है, जो बस पे रोक के जिनको बाबू सर पास के ऊपर खड़ा करके 20 आदमियों को मारा गया, वो अमेरिका ने तो नहीं किया। जो हजारा मारे जा रहे हैं क्वेटा में, वो अमेरिका तो नहीं कर रहा। तो हमें ये थोड़ा सा, मेरे ख्याल, क्लैरिटी ये करनी चाहिए। अफगानिस्तान जाने, अफगानिस्तान के मामलात जाने, हमने वहां का ठेका लेके सन 78 से लेके आज तक अपना बेड़ा गर्क कर दिया है। इनको अगर हम इजाजत दे तो पता नहीं पाकिस्तान कहाँ पहुंच जाएगा। अच्छा, नदीम अफजल चंद साहब, आप बताइएगा, ये हारून रशीद साहब ने निशानदेही की एक मसले की, वो कह रहे हैं अमेरिका भी तारीफ है, जो डेफिनेशन है जनरल क़यानी की, उस हवाले से तो अमेरिका भी एक दहशत गर्दी ही में मुलव्वज़ है, इन्वॉल्व है,
اور ساتھ پاکستان کی بھی ظاہر بات کی. جنرل کیانی نے آپ بحیثیت حکومت کا آپ حصہ ہیں تو حکومت کی اس وقت پالیسی کیا ہے؟ جو دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، اس کی نوعیت کیا، اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں میڈم، یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو دوسرے کو دہشت گرد کہنا، خواہ وہ امریکہ ہو یا طالبان ہو، وہ بڑا آسان ہے. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم کو کنفیوژن سے کیسے نکال سکتے ہیں. ہم اپنی قوم کو صحیح بتائیں. جس طرح ایاز امیر صاحب نے کہا کہ 1978 سے اب تک کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں. اور اس صورتحال سے نکلنے میں ایک ہی وجہ ہے کہ تمام ادارے، ہاں کوئی ادارہ انتہا پسندی دوسرے پہ تھوپ رہا ہے یا کوئی شخصیت تھوپ رہی ہے، ایک تو اپنے آپ کو درست کریں، اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو بلا کر. یہ جو اس وقت ہم جس جنگ میں جھونک دیے گئے ہیں، یا ہم خود کودے ہیں، ڈالروں کے لیے کودے ہیں یا پیسوں کے لیے کودے ہیں یا مذہب کے لیے کودے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ہمیں لالچ ہوگا نا جس کے لیے ہم کودے ہیں. آپ مفت میں نہیں کودے. اور امریکہ کو دوش دینا، میں سمجھتا ہوں امریکہ کی تو اپنی پالیسی ہے، اس کی پالیسی میں آپ وہ اس کے مطابق فٹ ہوئے تو آپ اس کے دوست ہو گئے، آپ اس کا تھوڑا سا اینٹی چلے تو آپ وہ ٹائٹ کرنا سکرو کرنا شروع کر دے گا. امریکہ تو ایک اپنا ملک ہے، اس کو وہ اپنی پالیسی سوچے گا. وہ پاکستان کی یا آپ کے مذہب کی یا آپ کے صوبوں کی، آپ کی نہیں سوچے گا. اس کے نزدیک نہ کوئی جمہوریت اہمیت رکھتی ہے، نہ کوئی آمریت رکھتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جمہوریت کو اگر بساط لپیٹی گئی ہے تو آمریت کو سب سے زیادہ سپورٹ امریکہ نے کیا ہے. امریکہ کو آپ ڈسکس کرنا میں سمجھتا ہوں اس وقت چھوڑے کہ دھماکہ ہوا تو دوسرے کو گالی دینے شروع کر دی امریکہ کو. اگر آپ کا لاؤڈ سپیکر خراب ہو گیا تو امریکہ کو گالی دینا شروع کر دی. لوڈ شیڈنگ ہوگی تو امریکہ کو دینا شروع کر دی. ان چیزوں سے نکل کے اس وقت چاہیے یہ کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں اور اس وقت ہم قوم کو یہ بتائیں کہ ہم منافقت سے اس وقت تک کام لیتے رہے. منافقت یہ تھی کہ ہم مذہبی لوگوں کو استعمال کرتے رہے، ان کے بچوں کو شہید کرواتے رہے مذہب کے نام پہ. حالانکہ کوئی اس جنگ کا مذہب کے ساتھ تعلق نہیں تھا، وہ ایک امریکہ کی جنگ تھی رشیا کے خلاف. انتہا پسندی تو ملک کے اندر پیدا ہو گئی ہے. یہ جو قتل و غارت ہے مذہب کے نام پہ، یہ ہمارا اندرونی ایک مرض نہیں ہے، یہ پاکستان کا پیدا کردہ مرض نہیں ہے. دیکھیں، پہلے تو میرے خیال جو ہارون رشید صاحب نے کہا نا، تو میں بیسیکلی بالکل انڈورس کروں گا کہ ہم کیانی صاحب اندر کا مرض تو دیکھتے ہیں، لیکن کازز کیا تھی، ریزنز کیا تھے، اس اسٹیٹ ٹیررزم کو، انٹرنیشنل اسٹیٹ ٹیررزم کو بالکل بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے حالات پاکستان میں پیدا ہوئے. جس طرح امریکہ نے پاکستان میں ٹیررزم یعنی جو ایکسٹریمزم کی کازز کو آپ دیکھیں تو آپ کو کلیئر کٹ جو لنک ملتا ہے وہ امریکہ سے ملتا ہے. اس کو ہم ٹوٹل بھولنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ حل یعنی روٹ کاز کو آپ بھول جائیں اور آپ صرف جو اپیرنٹلی آپ کو جو سمٹمز نظر آ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سمٹمز کا علاج کیا جائے. ایسے علاج ہوگا نہیں میری دانش میں. اور دوسرا دیکھیں، اچھا انصار، اگر میں اصل میں روک جو کے آپ سے ایک بیسک سوال ہمارا یہ جو پوچھ لوں، جب آپ کہتے ہیں کہ وہ روٹ کاز کو بھول کے آپ چاہتے ہیں کہ اور طرف نکل جائیں، تو آپ ایک منٹ کے لیے یہی اسی پر فوکس کریں کہ آپ نے روٹ کاز یہ جان لیا، اور میرا خیال ہے کوئی اس سے انکار نہیں کرے گا، پاکستان میں کوئی شخص نہیں انکار کرے گا کہ 80 کی دہائی کے بعد سے یہ روٹ کاز وہاں شروع ہوا. چلیے، روٹ کاز امریکہ ہے، جب بھی تھا آج بھی ہے، ہم خود اس کا کس طرح سے ازالہ کریں گے؟ دیکھیں، ازالہ اس طرح ہوگا کہ ہمیں امریکہ کی غلامی سے ہمارے انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز ہونے چاہیے. کیا ہمیں سپلائی لائن، جب کہ پتہ بھی تھا کہ سلالہ اٹیک کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا اس قسم کے سیوسائڈ بامبنگز ہوئیں، اس قسم کے اٹیکس ہوئے؟ بالکل بھی نہیں ہوئے. جنرلی آپ دیکھیں صرف پشاور کی حد تک کچھ ٹارگیٹڈ تھے. اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ دیکھیں ہم امریکہ کے پریشر میں آ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ کی سپلائی لائن کھول دیتے ہیں. اور ہمارا فیصلہ یہ تھا، ہماری پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ ڈرون اٹیکس بھی رکوائیں گے. کازز ادھر کی ادھر ہی ہیں ساری کی ساری. اور پھر اوپر سے ابھی جو ایاز امیر صاحب نے کہا نا، تھوڑا سا مکس اپ کر گئے. کیا آرمی چیف کا بیان جو تھا حقانی گروپ کے اگینسٹ تھا یا تحریک طالبان پاکستان کے اگینسٹ تھا؟ میری دانش میں ان کا یہ جو بیان ہے یہ تحریک طالبان پاکستان کے اگینسٹ ہے، جو کہ پاکستان کے اسٹیٹ کے اگینسٹ اس وقت لڑ رہی ہے، ناٹ ایٹ آل کہ اگینسٹ حقانی گروپ.
جس کا پاکستان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں, جو پاکستان میں کسی قسم کی بھی ٹیررزم میں قطعی طور پہ انوالو نہیں ہے. سو ان چیزوں کو اس طرح مکس اپ کرنا, کنفیوژن ایسے نہیں ہو سکتی کہ امریکہ کو آپ بھول جائیں کہ امریکہ جو مرضی کرتا رہے اور ہم سے کرواتا جائے. ہم اپنی پالیسی چینج نہیں کریں گے, اسٹیٹ اپنی پالیسی چینج نہیں کرے گی, گورنمنٹ اپنی پالیسی چینج نہیں کرے گی, آپ ملٹری آپریشنز جاری رکھیں گے. اس طرح تو مسئلہ حل ہوگا نہیں. اگر یہ مسئلہ ہے تو اس طرح بلوچستان میں جو بلوچوں کے ساتھ جو روٹ کاز کو بھول جائیں اگر آپ, تو پھر ان سے بھی بات نہیں کرنی چاہیے, ان کو بھی آپ اسی طرح بالکل مارتے رہیں. ایسے مسئلہ حل ہوگا نہیں. آپ کو روٹ کازز کو ایڈریس کرنا ہوگا. ان کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ جو لوگ فوج جو سیوسائڈ بامرز کے بامرز جا رہے ہیں ٹی ٹی پی کے پاس, ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ کیا ہماری جنگ ہے, امریکہ کی جنگ ہے, اس کو ذرا کلیئر کرنا پڑے گا. ناظرین اس پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, اسی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. ضروری ہے کہ سب لوگ ملک کے آئین اور قانون کے پابند ہوں. کوئی بھی ریاست ایک متوازی نظام اور عسکری قوت کی متحمل نہیں ہو سکتی. اگر میں اپنی ناقص اور نامکمل رائے کو ہر کسی پر مسلط کرنے کے لیے بندوق کا سہارا لیتا ہوں تو وہ دہشت گردی. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی جنرل کیانی کی تقریر پر, اور کیا انہوں نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے کوئی نئی بات کی یا نہیں. ہارون رشید صاحب, سوال آپ ہی نے اٹھایا, آپ نے ہی بات اٹھائی, یہ مدعا اٹھایا کہ امریکہ جو ہے وہ بھی دہشت گرد ہے اور اس کے حوالے سے مسئلہ جو ہے یہاں اور پیچیدہ ہوا ہے. اس پر بارہا بات ہوئی ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے الگ اپنی پالیسی بنانے کی کوشش کی ہے, پاکستان کے اپنے بھی انٹرسٹ ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں کہ پاکستان کی حکومت پاکستان بالشمول فوج کے, پارلیمنٹ کے, ان چیزوں کو دیکھ کر کے آگے بڑھی ہے, اور آج ہم اپنے جو مسئلے ہیں ان سے زیادہ دو چار ہیں, یعنی کہ چاہے داتا دربار میں بم بلاسٹ ہو, چاہے جنازوں میں بم بلاسٹ ہو, چاہے مساجد میں ہو, چاہے امام بارگاہ میں ہو, چاہے لوگوں کا قتل ہو مسلک کے نام پہ, تو یہ تو پاکستان کے اندر کا مسئلہ نہیں ہے ہارون رشید صاحب. ایک گزارش یہ ہے کہ پتہ نہیں یاد میر صاحب کو یہ کیوں لگا کہ مجھے تامل ہے ان کی مذمت کرنے میں. میں اپنی میز سے کام کرتا ہوا اٹھا ہوں, اور جب آدمی گفتگو شروع کرتا ہے تو فوراً بعض اوقات روانی اس میں نہیں ہوتی ہے. جو کچھ میں لکھتا رہا ہوں وہ کیا ہے, اور جو کچھ کہتا رہا ہوں وہ کیا ہے. مجھے ان کے ٹیررسٹ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور ان کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے. میں نے کہا ہے مسئلے کو ذرا براڈر پکچر دیکھنی چاہیے. یہ پاکستان کی پوری ریاست کو, تمام اداروں کو یکسو ہونا چاہیے, ہم آہنگ ہونا چاہیے, ٹیررسٹوں کا مقابلہ کرنا چاہیے, انہیں ایلیمینیٹ کر دینا چاہیے. بالکل اس میں کوئی ریزرویشن کسی طرح کی نہیں ہو سکتی. جو معصوم شہریوں کو قتل کر کے اپنی بات بنوانا چاہتا ہے اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس علاقے میں بدامنی اور عدم استحکام اور ٹیررزم اس وقت شروع ہوا جب روسی افغانستان میں داخل ہوئے, اور روسیوں کے جانے کے بعد امریکیوں نے افغانستان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. پہلے انہوں نے کوشش کی ان کی مرضی کی حکومت ہو جائے. دیکھیے امن صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے, جو لوگ افغانستان کی تاریخ سے واقف ہیں, افغانوں کو جانتے ہیں, کہ وہاں کوئی غیر ملکی مداخلت نہ ہو بشمول پاکستان کے, انہیں خود فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے, انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے باہمی مذاکرات کے لیے. جو سوشل کانٹریکٹ 250 سال کے بعد ٹوٹ گیا تھا, جو عبدالی کے دور میں قائم ہوا تھا, اسے بحال کیا جائے نئے سرے سے, اس میں ان کی مدد کی جائے. کسی ملک کے لوگ خود ہی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں, وہی وہاں انتشار کو روک سکتے ہیں, باہر سے آنے والی فورسز نہیں روک سکتی. ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے. ہمارا مسئلہ تو پیدا ہی افغانستان کی وجہ سے ہوا ہے. اب رہے انتہا پسند, تو اس میں کوئی دو اوپینینز ہیں ہی نہیں میرے خیال میں. تو سوائے چند لوگوں کے جو امریکہ کو یعنی گالی دینا چاہتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, میرا درد سر یہ ہے کہ امریکہ ہمارے معاملات میں بھی مداخلت نہ کرے, اگرچہ اس کا بندوبست ہمیں خود کرنا ہوگا, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا. اور افغانستان میں جو انہوں نے قبضہ کیا وہ ختم ہونا چاہیے, اس کا کوئی پلان ہونا چاہیے. امریکی تو وہاں رہنا چاہتے ہیں 2014 کے بعد بھی, کس طرح امن ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور افغانستان کبھی اس طرح گورن ہو ہی نہیں سکتا جس طرح باقی ملک ہوتے ہیں. وہاں قبائل اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, حکومت کی پریزنس کم ہوتی ہے. اجازت دیں جی,
اگر آپ اجازت دیں تو دیکھیے جہاں تک امریکہ اور افغانستان کا تعلق ہے وہ ایک اپنی اگریمنٹ بھی کر رہے ہیں, اپنے کوئی بات چیت امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس میں مختلف پارٹیاں ہیں افغانستان میں, وہ افغانستان کے لوگ بہتر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں, اور جس حد تک ہمارا رول ہے وہ ہم جتنا چاہتے ہیں افغانستان والے کہ ہم ادا کریں, جتنا خطے میں ہمارا ایک رول بنتا ہے وہ اپنی جگہ. لیکن میں واپس اسی پر آؤں گی جو جنرل کیانی نے کہا ہے, افضل چند صاحب, جو انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ کہا کہ باہر کے جو ہمارے چیلنجز ہیں, جو باہر اور ممالک ہیں جو ہم پر وار تو خیر لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن جو خطرہ ہمیں ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے. لیکن انہوں نے بار بار اسی پر فوکس کیا ہے کہ آپ اندر خانے دیکھیں کہ کیا مسئلے ہیں, اور اندر خانے میں انہوں نے نشاندہی, میں پھر کہوں گی, دہشت گردی اور انتہا پسندی کی ہے. تو اس میں جو حکومت کا رول ہے, انہوں نے خاص کہا کہ قانون بنانے کی ضرورت تھی, پوری دنیا میں قانون سازی ہوئی ہے اور ابھی تک ہم قانون بھی نہیں بنا پائے. تو آپ ایک طریقے سے آپ کا بہت ہی کلیئر پوزیشن ہے, میں آپ کی بات کر رہی ہوں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے, انتہا پسندی اس کو روکنا چاہیے, لیکن آپ بھی پارلیمنٹیرین ہیں, آپ جواب تو دیں اس کا کہ 4 سال سے جو دہشت گردی کو روکنے کے لیے جو قانون کی ضرورت ہے, جو کہ سپریم کورٹ کو اور کورٹس کو جو ممکن یہ کرے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو سزا دی جائے, وہ آپ قانون ہی نہیں بناتے. دیکھیں دو چیزیں, ایک تو پہلی چیز ہے کہ ہماری بالکل نالائکی ہے کہ ہم قانون نہیں ابھی تک بنا سکے اس ٹیررزم کے حوالے سے, یہ میں سمجھتا ہوں ہماری نالائکی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری عدالتوں کی بھی پرائرٹی دہشت گردی نہیں ہے, یہ بھی کلیئر بات ہے. ہماری عدالتوں میں کبھی اس میں قصور ہے. رہ گئی بات, دیکھیں اب اگر کوئی جنگ میں یا سرگودا میں یا کاغان نران میں یا کوئی آپ کسی شیعہ کو مارتے ہیں یا کسی ہندو کو مارتے ہیں یا کسی کرسچن کو مارتے ہیں, تو اس میں امریکہ کا کیا رول ہے بھائی؟ آپ کا مقامی بندہ کھڑا ہو کے کسی کو کافر کہہ رہا ہے, کسی کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, آپ کسی شیعہ کا جنازہ پڑھتے ہیں, وہاں بہت بڑے عالم دین کا فتویٰ آ جاتا ہے کہ جس نے جنازہ پڑھا ہے اس کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں. کیا یہ اس میں امریکہ کا کوئی رول ہے؟ یہ امریکہ کی پالیسی ہے, یہ کسی ویسٹرن کی پالیسی ہے؟ ہماری اپنی نہ ہماری سکول گائیں, نہ ہمارے مدارس رول ادا کر رہے ہیں کہ قوم کو ایک کریں, نہ ہماری پولیٹیکل لوگ رول ادا کر رہے ہیں, نہ ہمارا میڈیا کر رہا ہے. میڈیا بھی ایک نیا تماشا شروع کیا, اور میڈیا نے بھی وہ بھی عجیب ایک ایشو کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن میڈیا میں نے بھی کبھی فرقہ واریت کے اوپر یا اس ایشو کے اوپر کبھی میڈیا نے کھل کے بات نہیں کی. میڈم یہ آپ نے دیکھیں, آپ چھوٹا سا کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے اس کے اوپر 2 دن آپ کے ٹکر چلتے رہتے ہیں, بیفر چلتے رہتے ہیں, بریکنگ نیوز چلتی رہتی ہے. اتنے لوگ پہلے کوستان میں مارے گئے, کون ریسپانسبل تھا تو نہیں بتا, میڈیا نے بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کی. اب پھر واقعہ ہوا ہے, کسی نے ڈیبیٹ نہیں کی. سارے یقیناً کامرا کا بہت بڑا ایشو ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہماری جس طرح لوگوں نے اس کی حفاظت کی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمارا بہت بڑا ایسٹ تھا, اور اگر خدا نخواستہ کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا تو بڑی سمکی ہوتی پاکستان کی. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں تمام لوگوں کا بشمول ہمارے پولیٹیکلوں کے ہماری نالائکی ہے ٹیررزم کے حوالے سے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ پالیٹیشین کو کلیئر صورتحال بتائی بھی کبھی نہیں جاتی میجارٹی پارلیمنٹیرین کو. اگر آپ چند حکومت کے لوگوں کو یا چند ٹاپ کے لوگوں کو بیٹھ کے آپ مشورہ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ پورے ملک میں لوگوں کو موٹیویٹ یا اپنا وکیل مقرر نہیں کر سکتے. آپ اپنی کمیٹیز کے اندر آپ اپنے لوگوں کو بریف کریں. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا, ہماری آرمی کا حق ہے, ہماری سیکورٹی ایجنسیز کا حق ہے. جس طرح قومی سلامتی کمیٹی کو مسنگ پرسن کے اوپر بریف کیا گیا, اور ہم یقیناً میرا اپنا بڑا کانسیپٹ چینج ہوا اور کئی معاملات میں کلیئر بھی ہوا, لیکن بہت سارے معاملات میں سمجھتا ہوں کہ میں قومی سلامتی کمیٹی کا ممبر ہوں, مجھے نہیں پتا کہ ہم حقانی گروپ کو سپورٹ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کرنی ہے تو ہمارے لیے کہاں تک ضروری ہے, وزیرستان میں ہمارا رول کیا ہے, میرن شاہ میں جو لوگ پھر رہے ہیں وہ کیوں پھر رہے ہیں, ہمارے دشمن ہیں, دوست ہیں, ہمارے جو مدارس ہیں وہاں سے 75,000 لوگ جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں ہر سال کدھر جاتے ہیں, ان کو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا ہے, ہماری سیکورٹی اسٹریٹجی پالیسی کیا ہے. مجھے خود نہیں, میں پارلیمنٹیرین ہوں, لیکن آج تک پارلیمنٹ میں یا کسی ادارے نے ہمیں بریف نہیں کیا. یہ میں اپنی نالائکی سمجھوں. لیکن دیکھیں نا چند صاحب, یہ بتائیے, ایاز امی صاحب آپ تو ڈیفنس کمیٹی کے ممبر ہیں, جب پارلیمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی قانون پاس کرے تو 40 منٹ میں بھی قانون پاس ہو جاتا ہے. پارلیمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے اپنے بینیفٹس بڑھانے کی, وہ یکدم کرتا ہے بینیفٹ. اگر کوئی لا پاس کرنا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا تو وہ بھی کچھ گھنٹوں میں پاس ہو جاتا ہے. یہ اتنی بے بسی کا عالم تو پارلیمنٹیرینز کا
نہیں ہونا چاہیے اتنے سنگین مسئلے میں؟ ایاز صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ تو ڈیفنس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ دیکھیے، حکمرانی اور حکومت چلانا یہ حکومت اور پارلیمنٹ کا کام ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن عملی صورتحال یہ ہے کہ سیکیورٹی پالیسی، وار اینڈ پیس کے جو ڈیسیژنز ہیں اس میں اولیت جو ہے وہ فوج کی ہے، اور اس حکومت نے بھی جب 2008 میں آئی تھی انہوں نے کہا تھا سیکیورٹی پالیسی اور خاص طور پہ جو فاٹا میں سچویشن ہے اس میں جو آپ کرنا چاہیں، جو آپ بہتر کرنا چاہیں آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کو ضرورت ہو وہ ہم پوری کریں گے۔ یہ حکومت، اس کی باقی نالائکیاں ہوں گی لیکن فوج کی جو بھی ضرورت رہی ہے ان 4-4.5 سالوں میں پوری کرتی رہی ہے، تنخواہوں سے لے کے اسلحہ تک جو بھی ریسورسز مانگے ہیں انہوں نے کیا ہے۔ جب اولیت فوج جب چاہتی ہے چیزوں کو کچھ کرنے کے لیے وہ تو چٹکی میں کر لیتی ہے۔ ریمنڈ ڈیوس کے اوپر اگر ایک ایٹماسفیئر بنانا تھا، ایک دم ہو گیا۔ ایبٹ آباد ریٹ کے بعد ہو گیا، ایک دم ہو گیا۔ سلالہ کے بعد روٹ بھی بند کروائے جا رہے ہیں، پھر جب روٹ کھلوانا چاہتے ہیں اعتراضات کے باوجود کھول دیے جاتے ہیں اور پھر جواز بھی پیش کیا جاتا ہے۔ جو قانون کی بات آپ کر اس میں رہے تو ہیں حکومت بھی تھی، فوج نے اکیلے نے تو نہیں، میرا خیال ہے حکومت بھی سمجھ رہی تھی کہ نہیں، جو ضرورت ہے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ ڈرائیونگ سیٹ میں کون ہوتا ہے، سیکیورٹی پالیسی میں ڈرائیونگ سیٹ جو ہے آرمی ہے۔ ناظرین اب ہم ایک بریک لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ضروری ہے کہ سب لوگ ملک کے آئین اور قانون کے پابند ہوں۔ کوئی بھی ریاست ایک متوازی نظام اور عسکری قوت کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ویلکم بیک ناظرین جنرل کیانی کی 14 اگست کی تقریر پر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اس وقت کیا کوئی مختلف آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے جنرل کیانی کی تقریر کے بعد جو پیدا ہونے والی ہے اب؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ کچھ ایسا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، جس طرح ایاز حمید صاحب کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے پہلے بھی یہ جو نیشنل سیکیورٹی کی جو ایشوز ہیں اس میں جو ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ ہمیشہ ملٹری رہی ہے اور آج بھی ہے، لیکن اصل جو فلا ہے، جو کمزوری ہے وہ ڈیفینیٹلی آن پارٹ آف پارلیمنٹ ہے، آن پارٹ آف ہماری ایگزیکٹو ہے، سویلین گورنمنٹ ہے کہ اگر ہماری پارلیمنٹ ریزولوشنز پاس کرتی ہے، اگر وہ ڈرون یہ جو سپلائی روٹ جو ہے نیٹو سپلائی لائن اس کی ری اوپننگ کے لیے کنڈیشن سیٹ کرتی ہے، ہر چیز کو اگر اگنور کر دیا جائے اور پھر بھی کوئی کچھ نہ بولے، نہ گورنمنٹ بولے اور گورنمنٹ الٹا یہ کہہ دے کہ یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ جو مرضی کریں، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ دیکھیں، ملٹری کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ملٹری کے مائنڈ سیٹ سے آپ بہت سے ایشوز کو حل نہیں کر سکتے۔ یہ بیسیکلی اس کے اوپر ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر پولیٹیشنز پارلیمنٹ کو آنا پڑے گا۔ دیکھیں، پہلے بھی فرقہ واریت کی بھی جو بات ہوئی، یہ جو ابھی کلنگز ریسنٹ ہوئی ہیں، دس از ویری انفارچونیٹ، اور میرا اس کے بارے میں ایک بڑا بہت کنوکشن ہے میری کہ دیکھیں ہم اب کیا ہے جی، ہم شیعہ ہیں، سنی ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، ہم مسلمان رہے ہی نہیں۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو فالو کریں تو ہم تو صرف مسلمان ہیں سب سے پہلے اور سب سے آخر میں۔ ہم فرقہ ہمارے لیے اور ہمارے لیے مسلک سب سے اہم ہو گیا ہے، اور اس میں سب سے بڑا قصور گورنمنٹس کا ہے، سکسیسو گورنمنٹس کا، اس گورنمنٹ کا بھی ہے۔ جو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو کچھ پارٹیسپینٹس ہیں ان کو میرا یہ تجویز اچھی نہ لگے، لیکن ذوالفقار جس بنیاد کے اوپر یہ ملک بنا تھا اور جس وجہ سے اس ملک کو یہ کانسٹیٹیوشن 1973 کا دیا گیا، 1973 کا، اور بالکل کنسنسس کانسٹیٹیوشن تھا، جب تک آپ قرآن اور حدیث کے مطابق اس ملک کو رول نہیں کریں گے، ہم بلوچ، پٹھان، سیٹلرز، مہاجر، پٹھان اور پتہ نہیں کن قسم کی تقسیم در تقسیم انصار ہوتے جو جائیں گے۔ قتل کر رہے ہیں اس وقت، دیکھیں نا ایک ملک منٹ اگر میں آپ اجازت دیکھیں دیں مجھے، غلط جو ہے، وہ لوگ اسی لیے قتل کر رہے ہیں جس طرح سے، وہ اس لیے کر رہے ہیں، وہ نہیں، سنیے گا وہ بھی تو اس اسلام لیے کا قتل نام لے کے کر رہے کہ ہیں نا انصار، جنہوں نے نہیں بس سے اتارا ہے اور پہلی دیکھیں مرتبہ نہیں تیسری دفعہ اتارا ہے، اور یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں غلط کر رہے ہیں نا، اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مسلمان تو مسلمان، آپ کسی انوسنٹ غیر مسلم کو بھی قتل نہیں کر سکتے، یہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔
اور مسلمان کو قتل کرنے کا تو مطلب سیدھی سیدھی جہنم میں اگر آپ قرآن پڑھتے ہوں, اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو فالو کرتے ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ دور کر رکھ چھوڑا ہے, اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے. ہم ورلڈلی ایجوکیشن پڑھاتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم اسلام قرآن کی فلسفی کیوں نہیں پڑھاتے لوگوں کو, اپنے بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ ایاز, ہم لوگ ہر قرآن دفعہ آ کی جاتے ہیں. فلسفی کیوں نہیں پڑھاتے ہارون رشید صاحب؟ ہم قرآن کی فلسفی نہیں پڑھاتے تو اس وجہ سے انصار کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہے کیونکہ ہم دین سے دور چلے گئے ہیں. ایاز صاحب آپ بولیں, پھر ہارون رشید صاحب آپ فرمائیے. لیکن اس سے تو ہم پھر موضوع سے ہٹ گئے ہیں. یہ تو ہم رات گئے تک اس بات پہ ہم کر سکتے ہیں کہ اسلام کا اصلی مفہوم کیا ہے. لیکن یہ بتائیے نا کہ جو پاکستان میں, جی کیا دیکھیں, ایک تو اسلام کا اصلی مفہوم کیا ہے وہ اب تک ہم نے اس پہ اگریمنٹ 1400 سال میں تو ہم کر نہیں سکے. وہ ہماری اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. جو زمینی جو ریئل حقائق ہیں ان کو ہم ٹیکل کرنے کی کوشش کریں. ماضی میں سے بھی کچھ دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں کیا ہوا, لیکن اس سے پھنسے نہیں رہنا چاہیے. اس وقت پاکستان کا مسئلہ یہ ہے, ایک آزاد ریاست عملی طور پہ شمالی وزیرستان میں بن چکی ہے. جو شمالی وزیرستان میں جو ان کی عمارت ہے, وہ اس کے بارے میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ایسی رہے یا اس سے شعائیں جو ہے دہشت گردی کی پورے ملک میں آ رہی ہے؟ ان کے جو لنکس ہیں, ان کے جو نیٹ ورک کے لنکس ہیں شمالی وزیرستان سے لے کے اسلام آباد تک, کوہستان تک, کراچی تک, اس کے بارے میں کیا کریں؟ کوئٹہ تک. یہ سیریس مسئلہ ہے یہ نہیں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں یہ پریکٹیکل سوال ہے. ہارون رشید صاحب, پروگرام کا بھی ابھی ٹائم ختم ہونے والا ہے. آپ فرمائیے گا کہ ابھی جو انصار نے بات کی اور ایک حوالے سے جنرل کیانی نے اس بات کا بھی اپنی تقریر میں جواب دے دیا. انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ ہم کوئی عقل کل نہیں, سب کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, اور لیکن آپ آئین کے دائرہ کار میں رہ کے اپنی زندگی بسر کریں. اور اسی جو ایاز کی بات ہے کہ اس وقت آپ کے جو مسئلہ ہے لا اینڈ آرڈر کا, آپ کی وہ واپس اسی پر میں جاؤں گی, دہشت گردی, انتہا پسندی کا آئین سے بالا تر ہو کے, قانون سے بالا تر ہو کے جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے نتیجے میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں 6-7 ہفتے پہلے ایک بڑے سینئر ریٹائرڈ جنرل جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے, انہوں نے یہ فرمایا کہ شمالی وزیرستان, اور یہ میں ان کا کوٹ آپ کو دے رہی ہوں, کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف ٹیررزم وہاں ہے, کہ یہ حال ہے شمالی وزیرستان کا. تو اس چیز پر تو ریاست کو اور حکومت کو فوری طور پہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. مسئلہ یہ نہیں, اور پھر یہ کہ سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ کتنا ساتھ دیں گی فوج کا, جو کہ بات فوج نے اب کی ہے کہ بھئی مسئلہ یہ ہے, اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. دیکھیے, 2-3 باتیں ہیں. فوج کا رول بڑھتا ہی اس لیے ہے کہ سیاسی جماعتیں کچھ نہیں کرتی. سول حکومت جب قائم ہو چکتی ہے عوام کی تائید سے, تب بھی کچھ نہیں کرتی. مثلاً پولیس کے ذریعے دنیا بھر میں ٹیررزم کو فائٹ کیا گیا ہے. کہیں کوئی ایک مثال مجھے بتا دے کہ فوج نے ٹیررزم کو فائٹ کیا ہو شہروں میں, آبادیوں میں. ہمارے ہاں بھی 95 جون میں پولیس نے جو آپریشن شروع کیا تھا, 7 ہفتے میں 70% اور 7 مہینے میں تقریباً 90% مقاصد حاصل کر لیے تھے. پولیس کو آرگنائز کرنا ہوگا اور جو سیاسی جماعتوں کا اور سول حکومت کا رول بڑھانا ہوگا. ایک بات انصار صاحب نے بالکل درست کہی, اگر فرقہ واریت کو فروغ دیا جائے گا, جو دیا جا رہا ہے مدارس میں بھی اور بہت سی جگہوں پہ بھی, تو اس سے خرابی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے ایاز صاحب کی, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ جو فوری مسئلہ ہے اس کے لیے کوئی حکمت عملی بنانا ہوگی. اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ فوجی قیادت اور سول حکمرانوں کو ایک پیج پہ ہونا ہوگا, اکٹھے بات کرنی ہوگی, اور ان میں جب تک ہم آہنگی پیدا نہیں ہوگی. اور تیسرا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں انہیں سپورٹ مہیا کریں. یہ صرف بیانات جاری کرتی ہیں, کوئی اگر حکومت نے کچھ نہیں کیا تو اپوزیشن کی جماعتوں نے کیا کیا ہے. اور ہم میڈیا والے بھی آف کورس قصوروار ہیں, ہم نے بھی لوگوں کو اس پہ ایجوکیٹ نہیں کیا ہے کہ جو شخص, انصار صاحب نے کہا کہ غیر مسلم کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا, جنگ میں تو درخت نہیں کاٹا جا سکتا ہے بغیر شدید ضرورت کے, اور سول آبادی کو تو ٹارگٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ کون لوگ ہیں اور یہ کہاں کا اسلام ہے جو مارکیٹوں میں بم دھماکے کرتے ہیں؟ اور چلیے فوج تو ایک الگ بحث ہے, سول آبادی کو کب انہوں نے معاف کیا ہے؟
تو ان کا کیا تعلق اسلام سے ہے؟ یہ ایجوکیٹ کرنا ہوگا. بالکل انہوں نے ٹھیک کہا, خدا کے نزدیک ہم مسلمان ہیں, بریلوی نہیں ہیں, شیعہ نہیں ہیں, وہابی نہیں ہیں, اور اگر اس بنیاد پہ کوئی قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس قوم کا دشمن ہے, خیر خواہ نہیں ہے. اور انسان بھی ہے, آخر جی انسان بھی ہیں, جی غیر مسلم جو ہیں ان کی جان اتنی ہی مقدس ہے, غیر مسلم کی جان بھی اتنی ہی مقدس ہے. خدا کے رسول نے اس دنیا سے جاتے ہوئے جو وصیت کی اس میں جو چند پوائنٹس ہیں اس میں ایک یہ تھا, غیر مسلموں کا خیال پوری طرح خیال رکھا جائے. ناظرین اس پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم جنرل کیانی کی تقریر پہ بات کریں گے, لیکن آزادی رائے جو ہے صحافت میں اس پر بھی گفتگو ہوگی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ضروری ہے کہ سب لوگ ملک کے آئین اور قانون کے پابند ہوں. کوئی بھی ریاست ایک متوازی نظام اور عسکری قوت کی متحمل نہیں ہو سکتی. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے جنرل کیانی کی تقریر پر. ہارون رشید صاحب, یہ بھی آپ نے فرمایا, ایاز صاحب آپ نے بھی کہا کہ بات چیت کرنی چاہیے, میڈیا کا بھی ایک رول بنتا ہے. اسی حوالے سے ناظرین اس سے پہلے ہم پروگرام ختم کریں, ہم چاہیں گے کہ ہم اس ایشو کی نشاندہی کریں جو کہ حال ہی میں میڈیا کو پیش آیا. ہم نے دیکھا کہ انصار عباسی صاحب نے کوشش کی کہ جو ایک پٹیشن گئی سپریم کورٹ میں فحاشی کے حوالے سے کہ اوبسینٹی فحاشی, اور اس میں کچھ یہ بھی بات ہوئی کہ انڈین موویز دکھانی چاہیے یا نہیں, تو اس کے بعد ان کا اپنا آرٹیکل جو لکھا انصار عباسی صاحب نے وہ ان کے اخبار نے نہیں چھاپا. ایک اور پروگرام کیا گیا ڈان میں طلعت حسین نے, وہ پروگرام بھی نہیں ایئر کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ معاملہ سب جوڈس ہے, اس وجہ سے اس ایشو پر ڈسکشن نہیں ہوگی. ایاز امیر صاحب آپ کی کیا اس پر رائے ہے؟ نہیں, ہم کس چیز کو فحاشی سمجھتے ہیں؟ یہ فحاشی کے بارے میں جو ایک ہمارا اخلاقیات کے بارے میں تصور جو پاکستان میں ہے, یہ کوئی بہت ہی نرالا ہے, بہت ہی کوئی نیرو ہے. تھوڑا سا کشادہ دلی ہم پیدا کریں. یہ کنزرویٹو معاشرہ ہے, اس میں بے راہ روی جو ہے اور طریقوں سے ہے, کرپشن ہے, ظلم ہے, فلانا ہے. نہیں, لیکن آپ دیکھیں بہت سارے معاشروں سے یہ کنزرویٹو اور ٹھیک ٹھاک ہے, اسے مزید مسلمان قطع کلامی معاف, اگر آپ اجازت دیں, ایکچولی مسئلہ یہ تھا, ہم تو یہ بات کر رہے ہیں ابھی جو آپ نے باتیں کی, کیا اس طرح کی باتیں ہونی نہیں چاہیے چینلز پر؟ کیا فحاشی ہے کیا نہیں ہے؟ اگر پٹیشن چلا بھی گیا سپریم کورٹ میں تو کیوں کر کوئی روکے, کوئی ادارہ روکے, کوئی کیبل آپریٹرز روکیں, کوئی مالکان روکیں کہ آپ اس پہ ڈسکشن نہ کریں؟ یہ بہانہ بنا کے کہ سبجیڈس ہے اور ڈسکشن کو بین کر دینا, میں اس پر کہہ رہی تھی کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بات نہیں, ایسی بات نہیں ہونی چاہیے, کھل کے ہونے چاہیے. جو انصار عباسی صاحب کا نقطہ نظر ہو یا اس سے کوئی مخالف ہو, بالکل ہونی چاہیے. ہم شور اس ملک میں بہت مچاتے ہیں, پر جو ایک کھل کے بات کرنی چاہیے. بہت سارے معاملات کے بارے میں ہم ڈرتے ہیں, ہم ان کو موضوع بنا نہیں سکتے. بہت ساری چیزیں پاکستان میں صرف عریانی فحاشی کے حوالے سے نہیں, اور بھی چیزوں کے حوالے سے آپ پاکستان میں موضوع بحث نہیں لا سکتے, کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کو وہاں پہ فتویٰ دے دے گا کہ یہ بات جو ہے آپ کو واجب القتل بنا دیتی ہے. ہم نے تو ہر چیز کے لیے قتل ہی ایک وہ سزا رکھ دی ہے. جی کر دیے, لیکن ہارون رشید صاحب آپ بتائیے گا, آپ تو بہت دیر سے ان معاملات میں ہیں, بات چیت, گفت و شنید, ڈائیلاگ, تو یہ اس طرح کا سٹیپ لینا, جو بھی چاہے مالکان ہیں ٹیلی ویژن چینلز کے, چاہے کیبل آپریٹرز ہیں, کوئی بھی اس طرح کا قدم اٹھائے تو اس پر تو یقیناً اس چیز کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے اور نہ کہنا چاہیے ہمیں. دیکھیے نا, گزارا یہ ہے کہ یہ سستے طریقے ٹی وی چینل استعمال کرتے ہیں, اخبارات بھی کرتے ہیں اور میگزینز بھی کرتے ہیں. یہ ننگی تصویریں بیچ کے بچوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں, اور جو انڈین ایکٹریسوں کی اور ایکٹروں کو آپ ہیرو بنا رہے ہیں, اس سے اس قوم کو کیا حاصل ہوگا, اس کا مقصد کیا ہے؟ ہارون رشید صاحب ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے نا, یہی میں یہیں آ رہا ہوں, تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے نا ہر چیز پہ. جیسے ایاز صاحب کہتے ہیں, وہ قدغن لگائی گئی جیسے ایاز صاحب نے کہا, جو ہے رائے اس جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, جیسے ایاز صاحب نے کہا ڈیبیٹ کیوں نہ ہو,
رہ گئی یہ بات کہ کوئی ہمیں دھمکی دے گا اور واجب القتل کہے گا تو اس سے بھی نمٹ لیں گے انشاءاللہ. کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کو واجب جی القتل انصار قرار دے, عباسی صاحب ان کا آپ کوئی بتائیے کام گا نہیں یور ہے. کنکلوڈنگ کامنٹس آن دس. دیکھیں اس میں پہلے تو یہ بتاؤں کہ یہ بیسیکلی صرف فحاشی کا مسئلہ نہیں ہے, انلیگل انڈین چینلز کا مسئلہ ہے جو جس کے متعلق سٹیکس ہیں کیبل آپریٹرز کے, اور جو فحاشی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یہ زیادہ تر لیگل چینلز جو ہمارے ہیں, اور پھر یہ بھی بیونڈ لمٹ جو بیونڈ ان کو ایک الاؤڈ لمٹ ہے اس لمٹ سے زیادہ انڈین کنٹینٹ چلایا جاتا ہے. یہاں پہ تو ایسے بھی مالکان ہیں ٹیلی ویژن چینل جن کا تقریباً 100% انڈین کنٹینٹ چلایا جاتا ہے. سو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, وہ یہ بات نہیں کہتے سبجوڈس ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا ٹوٹل بلیک آؤٹ ہوگا, سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی, اس کی کوریج نہیں دی جائے گی, اور کوئی صحافی ان مسائل کے اوپر بات نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کا تعلق مالکان ٹی وی مالکان کے پیسے سے ہے, اس کا تعلق کیبل آپریٹر کے پیسے سے ہے, اور یہ چونکہ دونوں طاقتور لوگ بن چکے ہیں اور وہ اجازت دیں گے کہ نسیم زہرا صاحبہ کیا بات کریں گی, انصار عباسی کیا بات کرے گا. دس از سمپلی ان ایکسیپٹیبل, جو انتہائی غلط بات ہے. اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں, آپ صحیح فرما رہے, ان ایکسیپٹیبل ہے. اور یہ ہم آپ کو کہہ دیں, پھر سے ہم ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں نہ روکا گیا نہ ہمیں کہا گیا کہ اس پر آپ ڈسکشن نہیں کر سکتے. ہم نے ڈسکشن کی شروعات کی ہے, انشاءاللہ ہم اور بھی اس پر آگے بات کریں گے. فی الوقت پروگرام کا ٹائم ناظرین ختم ہو گیا ہے, ہم پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں. یہ کہتے چلے ہم بھی بحیثیت میڈیا کے اس پر نظر رکھیں گے, اور پھر ہم کہیں گے کہ کسی قسم کی وجہ سے قدغن نہیں لگائی جا سکتی آزادی رائے پر. آزادی رائے ایک صحیح طریقے سے, ایک مہذب طریقے سے, وہ ہم ہمیشہ وہ جو اس کا علم ہے ہم اٹھائے رکھیں گے. اور آج بھی ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ایشو پر بات کریں گے, اور ہم نے بات کی. اور انصار ویر ود یو, اور جو بھی لوگ صحیح مسئلے پر صحیح ایشو پر آواز اٹھائیں گے ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے. بہت شکریہ, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.